Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me वकास अहमद फ्रॉम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस का बाब नंबर 5वां, जो कि है बीमारियां, उसकी वजूहात और बचाव। एक बात इसको पढ़ने से पहले जहन नशीन करनी है कि हम उन चीज़ों का यहाँ ज़िक्र करेंगे, उन बीमारियों का जो कि खुर्दबीनी जसीमों की वजह से होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होते हैं, ऐसी वजूहात की वजह से होते हैं, ऐसे जसीमों की वजह से होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इस बाब में क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनकी वजह से, और उनसे बचा कैसा जा सकता है, और बीमारी किस तरह फैल जाती है, उससे बचना कैसे है, और हिफाजती तदाबीर है उनको हम पढ़ेंगे। जहनी बीमारियां हैं उनका इलाज पढ़ेंगे। उसके बाद धुएं, सिगरेट और तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियां, हम इनको पढ़ेंगे, और इनका इस्तेमाल, इनका सेहत पे जो असर पड़ता है, हम सारा उसको इसमें पढ़ेंगे। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जरासीम किसे कहते हैं। तो जरासीम वो खुर्दबीनी ज़िंदा अजसाम है जो हमारी ज़मीन, हवा, पानी में हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो हमें देखने से नज़र नहीं आते। अब जो तमाम वबाई अमराज हैं जो फैल जाती हैं, एक इंसान से दूसरे से फैल सकती हैं, वो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होते हैं। ये मुख्तलिफ़ शक्ल के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के हो सकते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। अब इनसे फैलने वाली बीमारियां बहुत ख़तरनाक हद तक जा सकती हैं। हम एक एक करके तमाम बीमारियों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले वायरस से फैलने वाली बीमारियां। तो वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी चला आ रहा है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार ये भी एक वायरस से होता है, जिससे जोड़ों में सख्त दर्द होता है, और इसको इसलिए ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। अब आगे भी इसके हम तफसील पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो हम बीमारी पढ़ने वाले हैं वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स ये एक फौरी तौर पर फैलने वाली बीमारी होती है। ये दुनिया में आजकल बहुत कम हो गया है, बहुत से तजुर्बात किए गए हैं, इस वजह से इस बीमारी का इलाज भी आ गया है। इस बीमारी में अब अलामात क्या होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी है? इसमें अलामात ये हैं कि इसमें अचानक बुखार का होना, सर दर्द, कमर दर्द के आना, और बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पर झटके लगना। अब इसमें बुखार के तीसरे रोज़ जो होता है, बाजू और टांगों पर दाने भी निकल आते हैं। ये जो बीमारी है ये मर्दों औरतों में बराबर तौर पे पाई जाती है। अब एक बार जिसको ये बीमारी हो जाए, उसके बाद उसके लिए सारी ज़िंदगी उसके जिस्म में उसके लिए मुदाफ़ियत पैदा कर देता है, और दोबारा हमला होने का चांस बहुत कम होता है। अब ये जो वायरस होता है ये सांस के ज़रिए इंसान में दाखिल होता है, मसलन मरीज़ के छींकने से, खांसने से, बोलने से, और सेहतमंद इंसान भी अगर उसके पास बैठा होगा उसको भी ये। स्मॉल पॉक्स को आम उर्दू ज़ुबान में चीचक भी कहा जाता है। तो ये बीमारी जिसको हो जाए उसको दूसरे बाकी जो अफराद हैं घर के, उनसे अलग थलग रहना चाहिए जब तक इस बीमारी का ख़ात्मा ना हो जाए। तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी बीमारी है वायरस से जो फैलती है, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है जिसका, वो पोलियो है। ये भी एक वायरस से फैलती है। अमूमन ये छोटे बच्चों को होती है। तो इसमें यह है कि पोलियो वायरस में मरीज़ में खाने पीने की अशिया के साथ मुंह के ज़रिए नर्वस सिस्टम में दाखिल होता है। ये दिमाग में जो नर्वस सिस्टम है उसमें दाखिल होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये खून की नालियों तक पहुंच जाता है, और आखिरकार यूँ हो जाता है कि इंसान के, मरीज़ के नर्वस सेल जो होते हैं, दिमाग के सेल, उनको तबाह करके फालिज का सबब बनता है, और इसी वजह से पोलियो के शिकार चलने फिरने से अक्सर माजूर होते हैं, और बात फालिज तक चली जाती है। अब अगर एक दफ़ा बीमारी शुरू हो जाए तो कोई दवा फालिज को ठीक नहीं कर सकती।
اینٹی بایوٹک ادویات بھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتی، اور جو بچہ پولیو کا شکار ہو جائے وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جب بچے کو یہ وائرس ہو، بیمار بچے کو کمرے میں دوسرے بچوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ پولیو سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ بچوں کو ویکسین لگانا، پولیو کے ویکسین۔ اور پاکستان میں یہ ویکسین آپ کو پتہ ہے جیسے کہ لگائے جاتے ہیں تاکہ بچوں میں اس بیماری سے بچا جا سکے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے ویکسین لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انفلوئنزا، جس کو فلو بھی بولتے ہیں۔ اب انفلوئنزا کی جو ہے وہ آگے 3 اقسام ہیں: ٹائپ اے، ٹائپ بی اور ٹائپ سی وائرس، لیکن زیادہ خطرناک اے اور بی ہے۔ اب یہ انفلوئنزا جو بیماری ہے، جو فلو ہے، یہ بڑی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اب یہ بہت جلدی پورے آس پاس کے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس بیماری کی علامات کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے گلے کا خراب ہونا، مریض کو بخار یا کھانسی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناک کی جھلی اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، سر درد اور پٹھوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اب وائرس کا جو حملہ ہوتا ہے تمام عمر کے لوگوں میں ایک جیسا ہو سکتا ہے، مرد پہ بھی ہو سکتا ہے وہ حملہ، عورت پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا حملہ کب ہوتا ہے؟ حملہ عموماً سردیوں اور برسات کے موسموں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یہ تیزی سے وہاں پھیلتا ہے۔ اب یہ کیسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے؟ یہ عمومی طور پر کھانسنے سے، چھینکنے سے اور بولنے کے دوران پیدا ہونے والی تھوک کی ننھی ننھی بوندوں میں وائرس کے ذریعے پھیل جاتا ہے۔ اب ایک اور بھی طریقہ ہے اس کے پھیلنے کا کہ یہ جو مریض ہے جس میں ہے انفلوئنزا، اس کی استعمال جو وہ کرتا ہے ان چیزوں سے، رومال سے، تولیے سے بھی یہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ویکسین بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میسلز، جس کو خسرہ کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں شرح اموات، لوگ موت کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ بخار، ٹھنڈ، بہتی ہوئی ناک جو ہوتی ہے، دکھتی ہوئی آنکھیں، سرخ، کھانسی، یہ اس کی علامات میں شامل ہیں۔ اب خسرہ نہ نظر آنے والے بہت سے چھوٹے چھوٹے جلدی دانوں سے پھیلتا ہے جو ہمیں جلدی نظر نہیں آتے۔ اب جن میں وائرس موجود ہوتے ہیں ان میں جلدی پھیل جاتا ہے، اور یہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب 2 یا 3 کوپک سپاٹ منہ کے اندر نمک کے ذروں جیسے چھوٹے چھوٹے سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ 1 یا 2 دنوں کے بعد جلد پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دھبے پہلے کان کے پیچھے، گردن اور پھر چہرے اور تمام جسم پر نمودار ہوتے ہیں، اور یہ آخر پورے جسم پہ، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ سرخ نشانات ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ یہ سرخ دھبے تقریباً 5 دن تک موجود رہتے ہیں۔ اب خسرہ سے جو بچہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس بیماری سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے، تو اس بیماری کے جو شکار ہوتے ہیں ان کو باقی بچوں سے دور رکھا جائے تاکہ وہ آگے نہ پھیل سکے۔ اب بچے کو بستر میں ہی رہنا چاہیے، دوسرے بچوں سے، دوسرے لوگوں سے اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اب زیادہ سے زیادہ اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پینے والی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور زیادہ غذائیت والی خوراک دینی چاہیے۔ اس کو پھل دینے چاہیے جن میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، جو پاکستان میں بھی ہے اور تمام ملکوں میں یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، وہ ہے ٹیکوں کا جو خسرے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو 9 ماہ کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو کورس کروایا جاتا ہے ٹیکوں کا، تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں، اور انہیں اچھی غذائیت والی خوراک دی جاتی ہے تاکہ ان میں قوت مدافعت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جو بیماری ہے ایڈز جو ہے وہ
چار ورڈ سے مل کے بنا ہے، AIDS۔ اب یہ اسٹینڈ کرتا ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اب یہ ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو کیا کرتا ہے، قوت مدافعت جو آپ کے جسم کا ایک سسٹم ہے جو کہ بیماریوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو بالآخر تباہ کر دیتا ہے، اور اس ایڈز کی وجہ سے مختلف دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ایڈز کے وائرس کو HIV کہتے ہیں، HIV ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اب دیکھ آہستہ آہستہ یہ بیماری ہاتھ ساتھ بیٹھنے یہ اس طرح نہیں پھیلتی۔ یہ ضروری نہیں کہ جس بندے کو ایڈز کی بیماری ہو وہ کمزور نظر آئے یا بیمار نظر آئے۔ اب اس کی علامات اکثر نظر نہیں آتی اور نظر آنے میں، واضح ہونے میں کئی سال تک لگ سکتے ہیں، اور یہ بیماری آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے لیکن انسان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتی ہے، اور ایڈز کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اب ایڈز کا وائرس انسانی خون اور جنسی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ یہ حجام جو بال کٹوانے نائی کے پاس جاتے ہیں ان کے اوزاروں سے اور ناک کان چھیدنے کے دوران یہ مرض وہاں بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ یہ آپ جراثیم والے بلیڈ استعمال کرنے سے بھی ایک منتقل ہو سکتا ہے۔ اب اس کی نشان کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ علامات جو ہو سکتی ہیں کہ مریض کو شروع میں معمولی زکام ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، سالوں مہینوں تک یہ ٹھیک نظر آتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ایڈز کا مکمل مریض بن چکا ہوتا ہے جو اس کو خود معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کو کیا ہوتا ہے، جب ایڈز کی بیماری پھیل جاتی ہے زیادہ تو اس کو بخار، کھانسی اور نمونیا ہو جاتا ہے، جسم پر دبے بن جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ تمام بیماریاں، دوسری بیماریاں بھی اس پہ حملہ کرتی ہیں، اور آخر کار اس کا قوت مدافعت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بیماریوں میں سے دنیا میں جو پائی جاتی ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہیپاٹائٹس، جو پاکستان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ہیپاٹائٹس انسانی جگر کا مرض ہے۔ یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ کافی اقسام کا ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس A ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس B ہو سکتا ہے، اور ہیپاٹائٹس C ہو سکتا ہے۔ اب ہیپاٹائٹس A جس کا نام HAV ہے، اب اس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں بھوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جی متلانا ہو جاتا ہے، جگر کی سوزش ہوتی ہے، جوائنٹس ہو سکتا ہے۔ اب یہ بیماری وائرس کیسے شامل ہوتا ہے، کیسے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے؟ وائرس کے مریض کے پاخانے میں خارج ہوتا ہے اور پھر پانی اور غذا کے راستے دوسرے لوگوں میں داخل ہو کر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ بیماری جب ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد زندگی بھر کی مدافعت آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس A کی بات کریں، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ احتیاط ہے، کیا کریں کہ غذا اور دودھ کو آمیزش سے بچایا جائے، اور خون دینے سے پہلے HAV کا اچھی طرح چیک کروا لیں۔ اب ہیپاٹائٹس B کالا ارکان جسے کہا جاتا ہے، ایک مہلک مرض ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں آلودہ خون، آنسو، پسینے اور جسم کے مختلف مادوں کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان میں یہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں کیا ہے؟ یہ بیماری بہت زیادہ ہے، ہیپاٹائٹس B۔ پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک شخص ہیپاٹائٹس B کا کیریئر ہے، اس کا شکار ہے، اس میں وہ علامات ہیں۔ اب کیریئر کون ہوتا ہے؟ کیریئر وہ شخص ہوتا ہے جو بظاہر تندرست ہوتا ہے لیکن دوسروں میں یہ بیماریاں پھیلانے کا سبب ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں تندرست نظر آتا ہے لیکن اس شخص سے دوسرے انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں۔
اس بیماری سے تحفظ صرف حفاظتی ٹیکوں سے ہی ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس بی ویکسین کے 2 انجیکشن 1 ماہ کے وقفے سے لگائے جاتے ہیں۔ اب ایک بوسٹر انجیکشن پہلے انجیکشن کے 6 ماہ بعد لگایا جاتا ہے تاکہ ان بیماریوں سے بچا جائے۔ اب اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ بیمار شخص کو آرام کرنا چاہیے اور بہت زیادہ مقدار میں پانی اور جوس وغیرہ پینا چاہیے۔ گنے کا رس ہو گیا، شیک، اس طرح کی چیزیں اس شخص کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر بیمار مریض کھانا نہ کھائے تو اسے پھلوں کا جوس دیں۔ جب بیمار شخص کھانا کھا سکتا ہو تو اسے انرجی اور پروٹین والی متوازن خوراک دیں، اسے پھل دیں، گوشت دیں، پھلیاں دیں تاکہ اس کا قوت مدافعت مضبوط ہو جراثیم کے خلاف۔ اب جو تیسری اس کی قسم ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہے۔ یہ بھی بیماری جو ہے یہ جگر کی ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بیماریاں جگر کی ہوتی ہیں۔ یہ وائرس سی ٹائپ جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ کس عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ 20 سے 39 سال کے لوگ ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس خون سے پھیلنے والا وائرس ہے، جیسے متاثرہ خون کا لگنا، ایک ہی سرنج سے انجیکشن لگانا، لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد میں اتفاقاً سوئی چبھ جانا، یہ جو ہے ان ذریعوں کے تھرو جو ہے ہیپاٹائٹس سی پھیل سکتا ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اس میں بھوک نہ لگنا، الٹی آنا، تھکاوٹ، کمزوری، جوڑوں کا درد، کھانسی، گلا خراب، ہلکا بخار رہنا، یہ اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو باقی مریضوں سے یا باقی لوگوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ صرف احتیاط، پرہیز جو کیا جاتا ہے اس سے بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کا اب تک کوئی ویکسین یا گولی وغیرہ اس کے لیے ایجاد نہیں ہوئی۔ تو اس میں بہترین حل یہ ہے کہ احتیاط کی جائے۔ یہ تمام وہ بیماریاں تھیں جو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔